हमारी गुजारिश है, हमारी आवाज़ जो लोग सुन रहे हो, देखेंगे या सुनेंगे, उन सब से गुजारिश है कि इस इजलास में जो मस्जिद के अंदर नूरानी व इरफानी अपने मुल्क भर के अकाबिरीन की शमूलियत के साथ होने जा रहा है, इसमें तशरीफ़ लाएँ, शिरकत करें, इदारे की हौसला अफजाई फरमाएं। आज की ये प्रेस मीटिंग बेंगलोर शहर के कदीम तरीन दीनी इदारे मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम के दूसरे जलसे दस्तार बंदी के मौके पर आज ये प्रेस मीट हो रही है। मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम बेंगलोर शहर के कदीम तरीन इदारों में इसका शुमार होता है। बाकायदा इसका इफ्तिताह 1965 में हुआ, हालांकि इसकी खिदमत 1962 से शुरू हो चुकी थी। ये इदारा मकतब से शुरू हुआ। 2-2.5 घंटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मदरसे में हाजिर होकर मज़हब की बुनियादी तालीम से आरास्ता होते हैं। उस निज़ाम के तहत ये मदरसा शुरू हुआ और उस ज़माने में यहाँ आबादी भी कम थी और मसाजिद भी कम थे, उलमा हुफ़्फ़ाज़ की तादाद भी बहुत कम थी। ऐसे माहौल में 1962 में 60/2 में हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बेंगलोर की दावत पर तशरीफ़ लाए और यहाँ आपने मिशकातुल उलूम में हिफ्ज़ के शोबे में कुछ महीनों तक खिदमत अंजाम दी। फिर बारलेन मस्जिद में आ गए और यहाँ इमामत भी की और इमामत के साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनके पढ़ाने का अंदाज़ उस ज़माने में इतना निराला था, अनोखा था कि बच्चे पढ़ने वाले जब घरों में पहुंचते तो माँ बाप नुमायाँ तब्दीली महसूस करते। उन माँ बाप का महल्ले के और लोगों का तकाज़ा हुआ, मस्जिद के सहन में चलने वाला ये इदारा इस इमारत में मुंतकिल हो गया। यहाँ जगह नाकाफ़ी हुई तो मज़ीद 4 कमरे और तामीर किए गए। हाथों हाथ लोगों ने तामीर करा दिया और फिर यहाँ बाकायदा इमारत का इफ्तिताह हज़रत मौलाना अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अमीर शरीयत अव्वल थे, दारुल उलूम सबीलुर रशाद के बानी व मोहतमीम अव्वल थे, आपके हाथों से नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। एक और आलिम दीन थे यहाँ बेंगलोर में जिन्होंने हेब्बार्ड से आगे बूब संदर में नूरुल हुदा कायम किया था, हज़रत मौलाना अब्दुल तव्वाब साहिब मिफ्ताही। उनके ज़रिए मदरसे का इफ्तिताह हुआ था। इमारत का इफ्तिताह अमीर शरीयत अव्वल के दस्ते मुबारक से अमल में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की तालीम का चर्चा इतना ज़्यादा हुआ, जगह कम और तलबा की आमद बहुत ज़्यादा हुई, तो मकतब में दाखिले के लिए कुरान अंदाज़ी के तरीक़े को अपनाया गया और ये सिलसिला ज़माने तक चला कुरान अंदाज़ी का। और कुरे के ज़रिए बच्चों का इंतखाब हुआ करता था। 800-900 बच्चे मुख्तलिफ़ शिफ्टों में यहाँ तालीम हासिल किया करते थे। शदीद तकाज़ा हुआ, शोबे बालिगान शुरू किया गया और तकाज़ा बढ़ा तो एक नया शोबा शुरू किया गया शोबे अत्फाल के नाम से, जो 10 बजे से 12:30 बजे तक चला करता था। ये शोबे अत्फाल उन बच्चों के लिए था जो स्कूल नहीं जाया करते थे, जिनकी उम्र 5 साल 6 साल होती थी। उस ज़माने में दाखिला स्कूलों में 5 साल में हुआ करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह शोबे मकतब की तालीम इतनी मेयारी हुई, उससे पहले मसाजिद में चलने वाले मकातिब में निसाब नहीं था, निज़ाम नहीं था। सिराजुल उलूम ने निसाब बनाया,
نظام بنایا، تعلیم کے ساتھ تربیت پر خاص توجہ دی اور امتحان کے نظام کو مضبوط کیا، اور سالانہ امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے والوں کے لیے انعامی جلسے منعقد کیے، قیمتی انعامات سے نوازا، قرآن اور نصاب کی تکمیل کرنے والوں کے لیے سند دینے کا نظام شروع کیا۔ ایک عجیب و غریب سما تھا اس زمانے میں، اور آج بھی یہاں کے پڑھے ہوئے اس زمانے میں کہیں بھی ہوں گے تو الحمدللہ ان کو وہ ساری چیزیں ازبر ہوں گی۔ اور یہ مکتب انتہائی انوکھا، نرالا، سب سے بڑھ کر مکتب کے اندر اردو زبان کی تعلیم کو رواج دیا۔ جمعیت علماء ہند کا مرتب کردہ نصاب لڑکوں کے لیے دینی تعلیم کا رسالہ 5 حصے، لڑکیوں کے لیے اسلامی کورس 5 حصے، اور پھر دونوں کو مشترکہ طور پر تعلیم الاسلام اول دوم، یہ اردو کا نصاب تھا جس کے ذریعے بچے دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ نظام پوری تندہی کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ، یعنی دیگر مساجد کو اس سے ایک تحریک ملی کہ مساجد کے اندر مکتب یوں چلنا چاہیے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جامعہ مجلس ملیہ جو بنگلور کی ایک قدیم ترین تنظیم ہے، اس زمانے میں انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جو لوگ سراج العلوم کے طریقے کو حاصل کریں اور اپنے اداروں میں اس طریقے کے مطابق مکتب کی تعلیم دیں تو 250 روپے انہیں تحفے میں ہر ماہ دیے جائیں گے، جو ان کی تنخواہ سے الگ ہوں گے۔ یہ نظام کئی سال تک مجلس ملیہ والوں نے چلایا اور مکاتب کا نظام درست ہوتا چلا گیا۔ لوگوں کا تقاضا بڑھا کہ حفظ کی تعلیم یہاں شروع ہو۔ لوگوں کے تقاضے پر 1970 میں یہاں حفظ کی تعلیم شروع ہوئی، اور الحمدللہ آج 50 سال سے زائد ہو گئے اس حفظ کے شعبے سے 80 پر 2 بچے مکمل حفظ قرآن مجید مکمل کر کے فارغ ہوئے۔ ادارے میں چونکہ جگہ نہیں اور ادارے کے بانی و محتمیم الگ سے جگہ خرید کر مدرسہ بنانے کا مزاج نہیں رکھتے، ان کا مزاج تھا کہ جو وقت تعمیر میں لگے وہ تعلیم میں لگنا چاہیے، وہ تعلیم میں لگے رہے۔ حفظ کا ایک شعبہ اس زمانے سے چلا، آج تک چل رہا ہے، جس میں 15 بچے ہوتے ہیں۔ تقاضے پر شعبہ ناظرہ قیام طعام کے ساتھ 15 بچوں کا رکھا، باقی اور نظام آگے نہیں بڑھایا گیا۔ 76 میں حفظ شروع ہوا، اور 1980 میں دارالعلوم دیوبند کا ایک موقر وفد جس میں ملک کے اکابرین شامل تھے، ملک کا دورہ کرتے ہوئے بنگلور پہنچا، تو ان کی آمد سے فائدہ اٹھا کر ایک جلسہ دستار بندی 1986 میں منعقد کیا گیا، جس میں 13 بچوں کی دستار بندی ہو چکی۔ باقی اور بچوں کی دستار بندی کے لیے نہ محتمین کبھی تیار ہوئے، نہ ادارہ آگے بڑھا۔ اب الحمدللہ مختلف تقاضوں کی بنیاد پر یہ 14 جنوری آنے والی اتوار کو مسجد بارلین میں، جہاں یہ مدرسہ واقع ہے، وہاں صبح 10 بجے سے ظہر تک یہ جلسہ دستار بندی منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند، اور حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب، استاد حدیث اور فقی جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، یہ دونوں باہر سے تشریف لا رہے ہیں۔ باقی ہمارے مقامی اکابرین میں حضرت امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب، حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب، اور حضرت مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب پرنام بٹ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس ادارے میں حفظ کا افتتاح آپ کے دادا حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب پرنام بٹی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے
حفظ کا افتتاح عمل میں آیا تھا۔ ان کے فرزند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جب تک باحیات رہے ادارے سے تعلق رہا، اب ان کے فرزند مفتی رشید صاحب تشریف لا رہے، اور ہمارے سٹی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم، ہمارے دوست اور ساتھی جمعیت علماء کرناٹک کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی قاسمی، یہ حضرات شریک اجلاس ہوں گے۔ اہتمام کیا گیا ہے سراج العلوم میں جتنے اساتذہ نے خدمت کی ہے حفظ میں یا دیگر شعبوں میں، ان تمام کو اس موقع پر یاد کیا گیا ہے اور سبوں نے بخوشی حاضری کا وعدہ کیا ہے۔ سراج العلوم کے پڑھے ہوئے لوگ بھی بہت خوشی سے مشتاق ہیں کہ جلسے میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ یہ تقریباً 60 بچوں کی دستار بندی ہوگی اور انہیں تحفوں سے نوازا جائے گا، اور سراج العلوم کی بھی خدمات تفصیل سے رکھی جائیں گی۔ ایک مجلہ بھی اس موقع پر اس کا اجرا عمل میں آئے گا جس میں سراج العلوم کی پوری تاریخ، اس کے بانی و محتمم کی تاریخ پر مشتمل وہ مجلہ ہوگا۔ ایک کمیٹی ہے جو بہت پہلے سے ہے، میرے دائیں جانب جناب صلاح الدین صاحب ہے، یہ اس ادارے کے موجودہ سیکریٹری ہیں۔ مولانا ابرار احمد صاحب قاسمی وہ ادارے کے محتمم ہے، اور جناب ذبیح اللہ صاحب وہ ممبر ہیں۔ ادھر جناب جمیل احمد صاحب وہ بھی مدرسے کے ٹرسٹی ممبر ہیں۔ جناب قاری ممتاز احمد صاحب مدرسے میں ناظم تعلیمات ہیں، اور جناب عظمت صاحب یہ بھی ممبر ہے، باقی اساتذہ ہیں۔ اب ہماری گزارش ہے، ہماری آواز جو لوگ سن رہے ہو، دیکھیں گے یا سنیں گے، ان سب سے گزارش ہے کہ اس اجلاس میں جو مسجد کے اندر نورانی و عرفانی اپنے ملک بھر کے اکابرین کی شمولیت کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اس میں تشریف لائیں، شرکت کریں، ادارے کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اور طلبہ چونکہ تقریباً 48 سال کے بعد یہ اجلاس ہو رہا ہے، تو فارغین میں 2-4 ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے بچے آئیں گے، وہ اپنے باپ کا انعام لیں گے۔ تو ایک عجیب و غریب اجلاس ہے، 48 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ احباب جو بھی سن رہے ہیں، سنیں گے، دیکھیں گے، اجلاس میں تشریف لائیں اور حوصلہ بخشیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن اخلاص کے ساتھ یہ ادارہ قائم کیا گیا، اللہ اس اخلاص کی بدولت اسے قیامت تک جاری و ساری رکھنے کے فیصلے فرمائے، یہاں کے فیض کو جاری و ساری فرمائے، آمین۔